बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत एक इस्लाहाती और फलाही एजेंडे के नारे के साथ हुकूमत में और इक़्तिदार में आई थी, और यकीनन इस हुकूमत ने आते ही इस इस्लाहाती और फलाही एजेंडे पे काम भी शुरू किया, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो हासिल भी हो चुकी है। लेकिन अगर हम इस इस्लाहाती और फलाही एजेंडे को देखें तो इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको इस हुकूमत की माइलस्टोन कहा जा रहा है। वो ऐसी चीज़ें इतनी अहम है कि पूरी दुनिया में अब ना सिर्फ उसको एक कदर की निगाह से देखा जा रहा है, बल्कि उससे जो रिज़ल्ट इस वक्त अखज़ हो रहे हैं, उससे जो नताइज हासिल हो रहे हैं, उसको भी इंतहाई अहमियत दी जा रही है। और इसमें सबसे जो अहम और बड़ा इकदाम है वो है सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके बाद बहुत से ऐसी चीज़ें जो इंतहाई अहम थी और जो मुख्तलिफ बुराइयों की सूरत मौजूद थी इस मुल्क में और फिर हमारे सूबे में भी बाकी मुल्क की तरह, अब वो बेमानी रह गई। और यहाँ तक कि लोग समझते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो समझते हैं कि महंगाई जैसा एक अमल जो है वो भी इसके सामने अब बेमानी नज़र आ रहा है, चूँकि ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। और इससे जो सहूलत हासिल हो रही है लोगों को, तो उससे कम से कम जो सेहत पे खर्च होने वाली उनकी अखराजात थी वो अब ज़ीरो या बिल्कुल ना होने की बराबर है। हम चाहते हैं कि इससे कुछ सवालात ऐसे हैं कि वाकई इससे इतना फ़ायदा हुआ है, वाकई ये वो प्रोग्राम है जो माइलस्टोन है इस हुकूमत का, या ये वो प्रोग्राम है जिसको ये हुकूमत वो फलाही एजेंडे के साथ इस तरह जोड़ती थी कि एजुकेशन, सेहत और आपके कुछ माहौलियाती कुछ ऐसे सहूलियात हैं कि अगर वो आपको मैसर हो तो ना महंगाई ना कोई और चीज़ जो है वो आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि आज इन सवालात के लिए जवाबात भी ढूंढें, इस पर बात भी करें। मैं हूँ रियाज खान दाऊदज़ई। इस करंट अफेयर स्पेशल्स में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रियाज तनोली साहब, और आप हैं डायरेक्टर प्रोविंशियल सेहत सहूलत कार्ड प्लस। ये एक प्रोग्राम है और अब सूबे में लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इनसे इस हवाले से बात भी होगी, और इसमें जो मुश्किलात हैं लोगों को, या जो लोग अपने न जानने की वजह से, पूरी आगाही न होने की वजह से जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन साथ साथ में हम देखेंगे कि इसका जो इज्तिमाई इम्पैक्ट है, ये जिस तरह मैंने महंगाई के हवाले से बात की या और ऐसे मसाइल जो हैं उस पर वो इम्पैक्ट क्या है, और इसको हम अगर मोनेटाइज्ड फॉर्म में लोगों को दे रहे हैं तो इस पर ख़र्चा क्या है, और वो सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में फरीदुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और यहाँ एक उर्दू अखबार के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नशरियाती बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के साथ भी आपका ताल्लुक़ है। दोनों हज़रात को सबसे पहले खुश आमदेद। और फिर डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि वैसे भी जब से ये सेहत सहूलत कार्ड आया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, 97% जो है वो लोगों की एक रेशो है सेटिस्फेक्शन की और सब चीज़ें। लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो जानना चाहते हैं कि ये है क्या, हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है, वो कौन सी सहूलियात है जो हुकूमत इस कार्ड के थ्रू लोगों को देना चाह रही है। लेकिन हम तो सेहत सहूलत कार्ड पे बात कर रहे थे, अब ये प्लस भी आ गया है, और आप चूंकि उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, आपका काम ही प्लस के साथ है, तो मैं चाहता हूँ पहले वो तज्ज़िया दे दें कि ये सेहत कार्ड क्या है, इससे सहूलियात क्या है और ये कार्ड प्लस क्या है। शुक्रिया दाऊदी साहब। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि एक ऐसा इस्लाहाती प्रोग्राम की जिसके सामने वो महंगाई वगैरह के जो लोग जिक्र कर रहे थे वो बेमानी रह गई। हम सब जानते हैं कि लोगों को जब इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो सर फहरिस्त होती है वो ज़रूरत उसकी तमाम ज़रूरियात में, और चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने वो अपना इलाज कराना होता है। तो चाहिए ये एग्जैक्टली। सो वो फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए जब अस्पताल जाते हैं तो उनको अपने जो असासे होते हैं वो बेचने पड़ते हैं। तो ये हुकूमत को भी मालूम था और महकमे सेहत से जुड़े हुए तमाम लोगों को भी अंदाज़ा था कि कोई ऐसा प्रोग्राम क्यों ना हो जिससे ये जो इलाज पे ख़र्चा आता है उसका तदारुक किया जाए। ये एक हमारे जहन में बिल्कुल जब प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे तो था। तो सेहत सहूलत प्रोग्राम इसका नाम था, अब इसको सेहत कार्ड प्लस कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये सेहत कार्ड प्लस कैसे हो गया, लेकिन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सेहत सहूलत
پروگرام، یہ سہولت ہے صحت کی، اور اس میں جو ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کی جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہوتی ہے جو علاج پہ کرتے ہیں، اور اس کو کم کیا جائے. آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر وہ ہوتی ہے جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ علاج کے ٹائم پہ اپنی جیب سے خرچہ جب کرتا ہے تو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسپیشلٹی ہے نہ ڈاکٹرز اویلیبل ہے سرجری کے لیے یا کوئی دوسری جو اسپیشلٹی ہے گائنی ڈینٹسری وغیرہ کے لیے، تو میری نظر میں ایک بہترین پروگرام ہے. لیکن اس سب سے پہلے ہاسپٹل کی کیپیسٹی بلڈنگ اور پلس ڈاکٹروں کی جو کمی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ڈاکٹرز انہوں نے کی ہیں 500-600 جتنے بھی ہیں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یا پروسیس میں ہے وہ بھی ایز سچ ایمو لیول کے ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں. اگر آپ کو یاد ہو لیڈ ریڈنگ سے 1 بائی 1 جو کرائسس میں رہا 2-2.5 سال سے، یہ ایک اور اینگل ہے، تو پہلے یہ ایک اور اینگل ہے. مطلب یہ کہ وہ تو آپ کے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے وہ مسائل ہیں جو ایک عرصے سے ہیں اور اس پہ تو بات یقیناً کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے پچھلے دنوں ایک بندے کا فون آیا کہ آپ میرے لیے سفارش کریں کہ میں جا رہا ہوں، ہمارے بھائی کو ٹانگ میں مسئلہ ہے اور آپریشن ہے، تو آپ نمبر لے. اور پھر 11 بجے دوسرے دن اس کا فون آیا کہ وہ ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے بھی وہاں موجود تھے، مجھے لڑ رہے تھے. وہ ایک مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے، تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہمارے پاس صحت کارڈ ہے. تو کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے وہ ہاسپٹل ہے جو یہ سروس دے رہے ہیں اس وقت، اور یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یہ کس طرح اس پورے پروسیس کو آپ کے ساتھ کو شیئر کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں اس پہ بات. اور وہ دیہی جو علاقے میں ابھی بھی کنفیوژن ہے، تو یہ آگاہی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ دو باتیں فرید اللہ خان صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ کچھ اس کے پیرل بھی ایشو ہیں جو حکومت کو دیکھنے ہیں. جب ہم ہیلتھ میں فائنینسنگ کی بات کرتے
رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ٹیکنیکل موضوع ہو جائے گا، لیکن مختصراً بتاؤں گا کہ اس کے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم سپلائی سائڈ کہتے ہیں اور ایک کو ڈیمانڈ ڈیمانڈ سائڈ۔ سپلائی سائڈ میں آپ اسپتال بناتے ہیں، اسپتالوں میں اکوپمنٹ رکھتے ہیں، وہاں پہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ریکروٹ کرتے ہیں، اور جو ڈیمانڈ سائڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو خریداری کی کیپیسٹی ہے اس کو یا ان کو موبلائز کریں، موبلائز کریں۔ جب ہم یہ پروگرام بنا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سپلائی سائڈ پہ کہیں نہ کہیں کوئی کام ہو رہا ہے۔ اگر پبلک سیکٹر میں اسپتال تھوڑے ہیں، ہیومن ریسورس تھوڑا ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر تو بہت بڑا ہے، وہاں تو بہت کچھ ہے۔ ہم نے سوچا کہ سپلائی سائڈ پہ بھی کام ہوگا، کیوں نہ ہم ایسا کوئی پروگرام لائیں کہ لوگوں کی جو بائنگ کیپیسٹی ہے خاص طور پہ ہیلتھ کیئر نیڈز کی، وہ ہم انکریز کریں۔ تو اس پروگرام میں ہم ڈیمانڈ سائڈ پہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ابھی بہت گنجائش ہے، وہاں پہ کام کرنا ہے، لیکن فی الفور اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور ہم نے پرائیویٹ وہ جو سیکٹر سرکاری ہاسپٹلس کو اسٹرینتھن کرنے وہ کسی اور کے حوالے ہیں۔ وہ کسی اور کے حوالے ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ پروگرام اتنا لمبا نہیں چلے کہ جیسے سارے موضوعات پہ بات ہو سکے۔ تو ہم نے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا، اور اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو لمبی لمبی قطاریں پبلک سیکٹر میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے لگتی تھیں، اور ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے لگتی تھیں، اور بڑے بڑے وہ جو ویٹنگ لسٹس ہوتی تھی، ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ وہاں پہ رش کم ہو گیا، دوسرا اس سے یہ ہوا کہ کمپٹیشن کی انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگی، مقابلہ ہوگا پبلک اور پرائیویٹ کے بیچ میں، تو مقابلے میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پبلک سیکٹر اپنی کیپیسٹی بلڈ کرے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے اس میں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے تو مفت ہے، لیکن حکومت تو اس پہ پیسہ بالکل خرچ بڑا کرتی ہے۔ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہی سوال ہے، یہی وہ بیسک چیزیں ہیں کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ آگاہی تھوڑی سی ہمیں بھی ہو، اور وہ جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو پھر کارڈ کس طرح یوز ہوتا ہے، اگر آپ کے سائٹ پہ لوگ جاتے ہیں جس وقت وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کس ایپ پہ جائیں، کہاں پہ اپنا ٹیکسٹ بھیج دیں، وہ میسج بھیج دیں، وہ ساری چیزیں، لیکن جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ شاید یہی پی ٹی وی دیکھتے ہیں اور اسی سے کوئی فائدہ ان کو ہوگا۔ تو ایک تو اس پہ اس وقت اس کارڈ میں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں 7 کروڑ ہے، فیملیز کتنی ہیں، کس طرح سے یہ کام کرتا ہے، کتنے پیسے وہ اویل کر سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی بات ہو۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ریسنٹلی جب اس پروگرام کا نام صحت کارڈ پلس پروگرام رکھا، تو وہ اس میں ہم نے ایک تو یہ کیا کہ ایک جو روایتی طور پہ ہم ایک کارڈ لوگوں کو دیتے تھے جو ان کے گھروں تک پہنچانے میں ہمیں مشکل پیش آتی تھی، تو ہم نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس کو آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ لنک کر دیا، جس کا قومی شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کا ہے، اور اس میں مستقل پتہ جو خیبر پختونخوا ہے، تو وہ خیبر پختونخوا کا مستقل پتہ ہے، تو وہ اس پروگرام میں سہولیات کے لیے اہل ہے۔ ایک تو ہم نے یہ کیا، اور اپنی اہلیت جاننے کے لیے آپ کو 9780 ہمارا ایک نمبر ہے، اس پہ صرف شناختی کارڈ SMS کرنا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہے۔ مرکزی کا کوئی اور ہے، مرکزی کا کوئی اور ہے، وہ 8500 ہے۔ تو ایک تو وہ 9780 پہ آپ کو میسج کر کے آپ نے جو اہلیت معلوم کرنی ہے، اور وہ تقریباً خیبر پختونخوا کے تمام ہی باشندے اہل ہوتے ہیں اگر ان کی شناختی کارڈ پہ مستقل پتہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ ایک تو یہ کیا، پہلے لوگوں کو جب کارڈ ہوتا تھا تو وہ ان کے گھروں تک پہنچ نہیں پاتا تھا، تو اگر کسی کو کارڈ نہیں ملتا تو اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو اب ایک آسان سی بات ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں تو آپ اس پروگرام میں سہولیات کے لیے اہل ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آگاہی نہ سیلنگ اس کی مطلب یہ ہے ہاں کہ میں کتنے بتا پیسے، میں اس پروگرام میں ایک خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے تک کی کوریج ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کافی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی صحت کی تقریباً ایک سال کی پوری فیملی کی سہولیات اس میں آرام سے پوری ہو سکتی ہیں، کہ ہمارے پاس پرانے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اس وقت 7.1 ملین خاندان جو اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، اور جو تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ 39 ملین یا 4 کروڑ 3 کروڑ 90 لاکھ یا 4 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے، جو خیبر پختونخوا کی تقریباً ساری ہی آبادی ہے۔ یہ میں سیٹل ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر اس میں ہمارے نیولی مرج ڈسٹرکٹ کو شامل کیا جائے تو 1.2 ملین وہ بھی ہیں، وہ بھی تو ہے، وہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے سہولت کارڈ میں ہے لیکن 8.3 ملین خیبر پختونخوا کی فیملی جو اس پروگرام میں سہولیات لے سکتی ہیں، اور اس پروگرام کے پر حکومت کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ لگ بھگ اس وقت ایک سال کا وہ 20 ارب روپے ہے، اور یہ بتدریج بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہر سال نئے نئے خاندان رجسٹرڈ ہوتے جائیں گے، تو یہ بڑھتا جائے گا۔ ایک خاندان کی تعریف ڈیفینیشن بھی بہت ضروری ہے کہ خاندان سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں، 7 ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ خاندان پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، خاندان میں
ایک بھی ہو سکتا ہے اور 50 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کے حساب کتاب کے لیے تو کوئی خاندان بیس لائن. بالکل خاندان سے ہماری مراد ہے ایک شادی شدہ میاں بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچے. اگر ایک آدمی کی شادی ہوئی اور صرف ایک میاں بیوی ہے تو 2 لوگوں کا خاندان ہے. اگر ان کے 2 بچے ہیں تو 4 لوگوں کا خاندان ہو گیا. اگر ان کے 5 بچے ہیں تو 7 لوگوں کا خاندان ہو گیا. جتنے بھی ان کے بچے ہیں وہ سب اس میں کورڈ ہے. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو وہ پھر وہ بھی کورڈ ہے. لیکن خاندان اگر بڑھتا جاتا ہے تو وہ لمٹ جو ہے اس پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے 10 لاکھ کی. ایک تو یہ خاندان سے ہماری یہ مراد ہے. پھر خاندان میں ایک ایسی خاتون جس کی شادی ہوئی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, وہ خود ایک خاندان کی سربراہ ہے, اور اس کے غیر شادی شدہ ملا کے وہ ایک خاندان ہے. کسی کی خدا نخواستہ اگر طلاق ہو چکی ہے تو وہ خاتون طلاق یافتہ اور اس کے بچے جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی اس ایک خاندان ہے. ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ یتیم بچے ہیں, ان کے والدین متوفی ہیں, تو وہ یتیم بچے وہ ایک خاندان بناتے ہیں. یہ اس کی چیدہ باتیں ہیں. ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ صحت کارڈ پلس صحت سہولت پروگرام سے صحت کارڈ پلس تک کا سفر جو ہے وہ کیا تھا اور کیوں ایسا ہوا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارے اسی پروگرام کا تسلسل ہے جو 2015 میں ہم نے شروع کیا تھا خیبر پختونخوا کے 4 ضلعوں کے 1 لاکھ خاندانوں سے. اور وہ بڑھتے بڑھتے اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ 8.3 ملین خاندان ہو گئے. تو اب جب حال ہی میں اس حکومت نے اس کو 100% آبادی تک پھیلایا تو ہمیں یوں لگا کہ اس پروگرام ہی تقریباً پورا ایک نیا پروگرام بن گیا ہے, کیونکہ اس میں سہولیات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے جو کوریج تھی 5,40,000 کا پیکج تھا, اب 10 لاکھ کا ہو گیا. پہلے اگر اس میں 22 لاکھ خاندان تھے تو اب 8.3 ملین خاندان ہو گئے. پہلے اگر اس میں بیماریوں کی ایک چھوٹی لسٹ ہے, اب ایک بڑی وسیع لسٹ ہے, اور اتنی بڑی ہے کہ ان کو گننا ممکن نہیں ہے. وہ لسٹ زیادہ چھوٹی ہے جو کہ شامل نہیں ہے, کسی ٹائم وہ ہم بتا سکتے ہیں. تو ایک طرح سے چیزیں پلس ہوتی گئیں تو پلس ہمارے ذہن میں اس طرح سے آ گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل تو انہی پروگراموں کا ہے, لیکن یہ خود ایک پورا پر مکمل نیا پروگرام ہے. اس لیے ہم نے اس کو حکومت خیبر پختونخوا نے صحت کارڈ پلس کا نام دیا. صحیح بات ہے. اچھا فرید اللہ صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ یہاں پہ بنی خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے ایک پور انیشیٹو ایک پروگرام شروع کیا, ہم گھی دیں گے, یہ ساری چیزیں. پھر پرائم منسٹر جو آج ہیں وہ چیئرمین تھے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو آپ ضم کریں, صحت سہولت کارڈ کی کم سے کم ایک سیکٹر سے یہ سہولیات لوگوں کو ملے. اس لیے کہ 2-3 سال یعنی 13 سے 15 تک وہ پور انیشیٹو نہ چلا. وہ کوئی بیوروکریٹک ٹینگلز میں اس طرح پنسا کہ اس پہ آگے کام نہیں ہوا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے, پورے اگر آپ ملک میں دیکھیں تو اس میں وہ والے سکینڈل جو ایک ہماری یونیکنیس کا حصہ ہے, کہ جب بھی کوئی نیا پروگرام لانچ ہوتا ہے, جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے, تو اس میں اس کے سہولیات یا اس کے جو ریزلٹس ہیں یا جو ثمرات ہیں اس سے پہلے وہاں پہ سکینڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی تک حالات جو ہیں وہ بہت ڈیجیٹائزڈ فارم میں کام ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو سہولیات کی آپ نے بات کی, ہاسپٹلس کو اسٹرینتھن ہونے کی بات کی, لوگ کیا سمجھتے ہیں گراؤنڈ پہ کہ ان کو کس طرح سے فائدہ مل رہا ہے اور وہ اٹھا سکتے ہیں؟ ریاست سب سے مشکل کام 2 جگہوں پہ عوام کو پیش آتی ہیں, کچہریوں میں اور ہاسپٹلز میں. تو اگر آپ ہاسپٹل میں دیکھیں, اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور آپ ان کو 10-20 ہزار روپے دیتے ہیں تو وہ ساری عمر وہ بھول نہیں سکتا. بالکل. حکومت نے اگر ان کو علاج کے لیے 10 لاکھ روپے, اگر وہ کنفرم ہے اسے کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے بچے کے یا بیوی کے یا اس کے علاج کے لیے, تو میرے خیال میں یہ اس صوبے پہ یا یہاں کے عوام پہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا, بشرط یہ کہ یہ کارآمد ہو سکے. کنفیوژن کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. کنفیوژن یہ ہے کہ ایک جو کارڈ سے ہٹ کے اعلان ہوا کہ آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ کا صحت کارڈ ہے. اب مجھے اس پہ, کیونکہ پاکستان میں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ یکدم آپ کو سب کچھ دیا جائے اور آپ کو مل رہا ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب کو میں نے ابھی سنا راستے میں, یہ جب ہم آ رہے تھے تو یہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہ پیسے ان کو واپس کر دے, ہم نے ان کو ان کا صحت کارڈ آلریڈی ہے. یہ پروونشل کیپٹل کی بات ہے, دیہی علاقوں میں نہ جائیں. میرا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا مزید جو ہیوی پروگرام ہے, جو بہت بڑا پروگرام ہے, آلریڈی جو اسٹیٹ لائف کو جو پیمنٹ ہو رہی ہے پر فیملی, اس میں زیادہ تر دن گزر رہے ہیں. تو جتنی مطلب زیادہ تشہیر اس کی ہو سکے, جتنا زیادہ کمپین اس کے بارے میں
مطلب ٹھیک ہے پی ٹی وی پہ ایک پروگرام 2 پروگرام، ریڈیو، پرنٹ میڈیا اور جو اسپیشلی جو علماء کرام ہیں ان کے تھرو اس طرح کی کمپین ہو جائے تو لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ گائے بھینس بیچ کے جو زیورات ہیں وہ بیچ کے وہ ہاسپٹل آتے ہیں. آپ دیکھیں نا ایل آر ایچ یا کے ٹی ایچ میں یا آر ایم آئی کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یا دوسری جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور اگر یہ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ڈیر اسمیل خان سے یا ابٹ آباد سے یا کہیں دور سے آ کے یہاں نارتھ ویسٹ علاج میں کر جا رہا ہے، سکتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا گفٹ اچھا ہے. آپ نے تھوڑا سا میرا کام جو ہے وہ مشکل کر دیا. میں نے جو آخری سوال کرنا تھا کہ یہ جو ہم تشہیر اور آگاہی کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے جس کے پاس ایک پروگرام ویل ہوتا ہے اور جنہوں نے جا کے ایک سماجی کام بھی کرنا ہوتا ہے اور ایک فلاحی کام بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ سیاست پہ اتنے جتے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سرکاری سیکٹر میں بڑا کام ہو رہا ہے یہ تشہیر کے حوالے سے بھی، لیکن ادھر جا کے لوگ بھی تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہر بندے کو اس کے لینگویج میں ایک اسپیسیفائڈ میسج دینا بھی بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر صاحب ریاض صاحب اس چیز کا تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتا دوں. دیکھیں آپ 25-30 سال سے جرنلزم میں ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کا کوئی کامیاب پروگرام جب شروع ہوتا تھا تو جتنی بھی وہاں میڈیا کے لوگ ہوتے تھے، جتنی بھی ایکسپرٹ تھے ڈاکٹر صاحب جیسے، جس طرح یہ یہاں آئے ہیں، یہ بات کرتے تھے. وہاں جو میڈیا کے لوگ ہوتے تھے ڈپارٹمنٹ کے، پروونشل گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے اور ہر دوسری تیسری دن کسی نہ کسی اخبار میں، کسی نہ کسی ریڈیو میں وہ بلا معاوضہ شائع ہوتے تھے. بلا معاوضہ آرٹیکل لکھ دیا، بھیج دیا، اور اس میں پوری تفصیل آپ نے عوام کو بتا دی کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں اور اس کا یہ طریقہ کار ہو. مجھے آپ بتائیں موجودہ گورنمنٹ کی، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہو یا پروونشل گورنمنٹ کے، ان 7.5 سال میں کوئی آرٹیکل آپ نے دیکھا ہے جو انہوں نے سوات موٹر وے بن گیا، ٹھیک ہے، بلین سونامیٹری ہو گیا مکمل، شروع ہے اب مزید آگے جا، دیکھا ہے آپ نے کہیں کوئی آرٹیکل؟ تو دیکھیں میڈیا مینجمنٹ کے لوگوں کو مسائل آپ تو ایک اور کس طرح آپ لوگوں کو، وہ ہے چونکہ سوشل میڈیا اس قسم کی ایک وہ ایک کیا کہہ دیں ہم پینیٹریشن ہے کہ اس کے مقابلے میں پیرالل جو آپ کی ایفرٹس ہیں وہ اب بہت زیادہ کسی اور اس کے مکمل آپ کنٹیکسٹ چینج کریں گے، وہ ایک اور مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور بلکہ آپ سے میں پوچھوں گا بھی کیا اس کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اہم سوال بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل انوالومنٹ جو ہے، یہ جو انگیجمنٹ ہے، اس حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل جو ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ تمام کیپیسٹی نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر اس سے پہلے بھی جو ہے لگ بھگ 67% آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر تھی. اگر آپ 100 روپے علاج پہ خرچ کرتے ہیں تو 67 روپے آپ کو جیب سے دینے پڑتے ہیں. تو باوجود اس کی کہ ایک اچھا خاصا بڑا پبلک سیکٹر تھا، پھر بھی لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ اگر 67% آپ کی عوام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے خرچہ کرتی ہے تو کیوں نہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس پروگرام ہی میں شامل کر لیں. ایک تو ان پہ لوگوں کا پہلے سے کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، تو وہ ان کے لیے ایک سہولت ہوگی. تو آپ نے آر ایم آئی، نارتھ ویسٹ اور بڑے بڑے اسپتالوں کا ذکر کیا، تو وہ ہمارے پروگرام میں ہیں. تو پہلے سے لوگ وہاں جا رہے تھے اور اپنے پیسے دیتے تھے، اب وہ جو ہے وہیں جاتے ہیں اور حکومت ان کے سرکار کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. جب ہم یہاں اسٹوڈیو میں آ رہے تھے تو راستے میں نے ایک بندے سے فون پہ جو بات کر رہا تھا، فرید اللہ خان صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ کچھ ایشوز ہیں کہ جیسے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو پیسے دے دیں کیونکہ ہم نے ان کا بل جو ہے وہ کلیئر کر دیا. ایکچولی ہمارے ایک پروسیجر ایسا ہے کہ جس پہ بہت بڑا خرچ آتا ہے اور وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ہے، گردے کی پیوند کاری. اس کے لیے ہمارا وہ روایتی میکینزم نہیں ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرے. اس لیے ہم نے، اور اس کا بڑا پیسہ ہوتا ہے. جیسے ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ ہم نے جو ابھی معاہدہ کیا ہے نارتھ ویسٹ اور آر ایم آئی کے ساتھ، 14 لاکھ روپے ایک ٹرانسپلانٹ کا خرچہ ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے پیسے حکومت خیبر پختونخوا پے کرتی ہے ان اسپتالوں کو. اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل میکینزم بنایا، ہم نے ایک کمیٹی نوٹیفائی کی کہ ہم کل کو آڈٹ کیے بہت ساری. نہیں اس کے علاوہ یہ پیسہ جو ہے یہ بلانگس ٹو دی نیشن، یہ قومی پیسہ ہے. یس، تو وہ کہ اس میں مس یوز نہ ہو اس کے لیے ہم نے 5
لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے تو ہم وہ کمیٹی ان کو کلیئر کر دیے. تو کچھ لوگ انتظار نہیں کر سکتے, وہ اس اپروول کا پروسیس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپروول ایک ہی دن میں ہو جائے, لیکن یہ پاسبل ہوتا نہیں نہیں ہوتا. ہے. تو اس لیے کچھ لوگوں کو جلدی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے پے کر دیں گے, خیر ہے جب آپ کی اپروول آ جائے تو ہمیں ری پے کر دیں. تو وہ مریض اسپتال میں ابھی ایڈمٹ ہوتا ہے, ابھی ڈسچارج ہونے سے پہلے ہم اس کو پیسے واپس کرتے ہیں. سو یہ قصہ جو میں بتا رہا تھا یہ وہ والا تھا. وہ والا تھا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایسے لوگ ہیں, یہ میں لوگوں کو کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کوئی غیرت نہیں دلا رہا ہوں, لیکن کچھ ایسے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ 15 لاکھ روپے یا 14 لاکھ روپے وہ افورڈ کرتے ہیں, وہ پے کرتے ہیں, تو آگے جا کے اس سے 1.5 خاندان جو ہیں وہ اسی پروگرام سے کوئی اور غریب خاندان مستفید ہو سکتا ہے. آگاہی کا حصہ اس کو بھی بنائیں. جب بھی آپ کیمپین چلائیں یہ جو آگاہی کا, تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہو کہ یہ ہے تو منٹ فار ایوری ون, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو اویل کرے. جو کہیں اور سے کر سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی کنپٹی پہ کسی نے گن رکھا ہے کہ آپ ضرور اس سے کریں. بالکل. تو یہ بھی آگاہی کا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں, ہم جب یہ پروگرام ڈیزائن کر رہے تھے تو بارہا ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی تمام آبادی کو اگر یہ سہولت ہم دیتے ہیں تو حکومت کا بڑا سارا خرچ آتا ہے, اور اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو افورڈ کر سکیں گے. کیوں نہ ان لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اپنے علاج کا خرچہ خود اٹھائیں. تو یہ جو ایک لائن کھینچنی تھی امیر و غریب کے بیچ میں, یہ بہت مشکل تھی. یہ بہت مشکل ہے. اور جب بھی ہم نے ایک لائن کھینچنے کی کوشش کی ہے تو ایسا ہوا ہے کہ کچھ غریب بھی جو ہے وہ اس لائن سے اوپر آ گئے. پروسیجر میں نہ کھینچیں. یس سر, آپ پروسیجر میں نہ کھینچیں, آپ آگاہی پیدا کریں کہ لوگ خود سے جو موٹیویٹ ہوں. حکومت کا پلان ہے, ہم ابھی آج کل کام کر رہے ہیں, ہم ایک مارکیٹنگ کے لیے پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں انشورنس کمپنی سے مل کے, کہ جو ہم مارکیٹ کریں گے اور ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ بنیادی پیکیج جو ہے آپ کے لیے مفت ہے. اگر آپ کچھ ایگزیکٹو سروسز آپ کو چاہیے, آپ اس سے اوپر کچھ چاہیے, جیسے آؤٹ پیشنٹ کا فرید اللہ خان صاحب نے ذکر کیا, وہ بھی اگر آپ اس میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ روم چاہیے آپ کو, ایک بہت ہی بڑا آغا خان جیسا اسپتال بھی چاہیے, تو پھر ہم آپ اس کے لیے پیکیجز بنا رہے ہیں, جیسے کہ گولڈ ہوتا ہے, پلیٹینیم اور سلور, ڈفرینٹ پیکیجز. ہم انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینے میں آپ اپنا پیسہ بھی اس میں ڈال کے اور یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. فرید, آپ بات کر رہے تھے ایک تو یہ کہ یہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے یہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن دیکھیں حکمرانی کے مسائل تو ہر جگہ موجود ہے. وہ کہیں پہ بھی دنیا میں آپ جائیں تو یہ چیز کسی بٹن سے مشکل ہے, اس لیے کہ یہ انسانوں سے ریلیٹ کرتا ہے, اور ضروریات بھی بدلتی ہیں, لوگوں کی طریقہ کار بھی, چیزوں کے دیکھنے کا نظریہ, تو وہ تو مسائل ہیں. لیکن جو یہ جو ہیلتھ گورننس ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے, اور اس کارڈ کے تناظر میں جب آپ کو مفت مل رہا ہے سب کچھ, تو اس کو دونوں سائڈ, سپلائی سائڈ اور ڈیمانڈ سائڈ, یہ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ یہاں سب میرے خیال میں دیکھیں, زکوٰۃ فنڈ, اینڈومنٹ فنڈ, گورنمنٹ امپلائیز, ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں گے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز بل کی شکل میں یا ان کو جو منتھلی سیلری میں جو میڈیکل کے لیے پیسے مل رہے ہیں, اس کا کیا کارڈ بھی 10 لاکھ روپے کا کارڈ بھی, اور پلس وہ میڈیکل اٹینڈنٹس, یہ چیزیں ساری اگر جمع ہو جائیں, زکوٰۃ, بیت المال, اینڈومنٹ فنڈ, یا جو مخیر حضرات وہ دیتے ہیں ڈونیشن وغیرہ, اگر یہ ساری مل جائیں تو جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک وہ پیکج بنا رہے ہیں اس کے لیے, کہ اگر آپ فرض کے آغا خان ہاسپٹل جانے, تو اسی طرح اگر کوئی 14 لاکھ روپے گورنمنٹ کی طرف سے ملنے کے بعد اگر کوئی بڑا آدمی ہو, سرمایہ دار ہو, وہ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے تو گورنمنٹ اس کے لیے بھی یہ پیسے زکوٰۃ اور اس کے, اور پلس وہ پیسے. تو میرے خیال میں اس میں او پی ڈیز اور یہ جو بائی پارکیشن ہے کہ او پی ڈی میں بند آتا ہے, بعض سرجری ایسی ہیں, میں سمجھا نہیں. جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ اور انڈاومنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ اکٹھی کریں, اور جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں وہ بھی اس میں ساتھ وہ کر کے, اور اسی صحت کارڈ یا صحت پلس کارڈ میں وہ پیسے استعمال ہو جائے. مطلب ڈوول ہو نہ ہو کہ ایک بندہ جو ہے, ہاں ڈپلیکیشن نہ ہو, کہ وہ زکوٰۃ فنڈ سے بھی پیسے لے, وہ بیت المال سے بھی علاج کے نام پہ لے, یا وہ سرکاری ملازم ہے تو وہاں تنخواہ میں بھی لی, یونیفارم سسٹم کو ریفارم کرنا ہوگا. ہاں,
تو اس میں پھر آپ جا اگر سکتے ایسا ہیں ہے تو ہاں تو اس میں آپ جا سکتے ہیں پیکج کے لیے بھی او پی ڈی کے لیے بھی. اور اگر آپ مجھے او پی ڈی کے لیے وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر ہے یا آپ کو زکام ہے یا چیسٹ انفیکشن ہے یا ایکسیڈنٹ ہے تو آپ جا کے او پی ڈی میں فری علاج کر لیں, اور جو میڈیسن ہے وہ ہاسپٹل کے ڈسپنسری سے یا میڈیسن شاپ سے آپ کو مل جائیں گے. اچھا تو مجھے ڈاکٹر کیا صاحب ضرورت ہے کہ میں یہ تقریباً تمام محکموں کے پاس یہ میڈیکل اٹینڈنس رولز بھی ہیں اور ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, اور ایک کچھ کے لمٹس ہیں کچھ کے لمٹ لیس ہیں. یہ واقعی اگر ان کو بھی ملتا ہے, یا جب یہ ٹیکس بھیجتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے وہ ٹیکس آتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں, تو کیا وہ جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے, جس طرح ہم ٹیکس دیتے ہیں بڑے پیسے دیتے ہیں, اس کے لگ بھگ آدھے سے کٹتے ہیں, تو مطلب یہ کہ اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ پہلے بھی کہیں سے یہ میڈیکل الاؤنس اس کو مل رہا ہے, میڈیکل میں پیسے ملتے ہیں, یا وہ وہاں بھی اویل کرتے ہیں اور یہاں بھی لے سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین جب اپنا علاج کرتے ہیں تو وہ پیسے ان کو کیش ایڈوانس میں نہیں ملتے, وہ ری ایمبرس کرتے ہیں, اور جب وہ ری ایمبرس کرتے ہیں تو اس کی بڑی تحقیق ہوتی ہے, پوری ڈاکومنٹ میڈیکل آفیسر کے پاس جاتا ہیں یا ہے, کمیٹی اسپتال ہوتی سے ہے ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹل. NOC چاہیے ہوتی ہے. تو جب وہ کلیم اس کا سرکار کے پاس آئے گا ری ایمبرسمنٹ کے لیے, تو وہ اپنا شناختی کارڈ بھی اس میں ڈالتا ہے. اس شناختی کارڈ کے ذریعے سے جب وہ جس اسپتال سے علاج کرتا ہے, اس اسپتال سے یا ہمارے آفس سے یا اسٹیٹ لائف کے آفس سے بڑی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس شناختی کارڈ نمبر والے آدمی نے اتنے فلاں تاریخ کو فلاں اسپتال میں علاج کیا تھا. کیا آپ یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ پیسے اس نے جیب سے دیے تھے, آپ نے نہیں کیے تھے؟ تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے. میرے خیال میں ایک سرکاری ملازم ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ وہ ہمارے پروگرام سے سہولت اٹھا کے اس کو کلیم بھی کرے گا, کیونکہ اگر وہ کلیم کرتا ہے اور وہ اس پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمارے پروگرام کے تحت علاج کیا اور اب یہ دوبارہ سے کلیم کر رہا ہے, تو پھر اس کے لیے بہت بےزتی بڑا والی مشکل ہو بات جائے. ہوگی. اچھا الیکٹرانکلی, چونکہ ورلڈ از نو بیہیونگ الیکٹرانکلی, ہر چیز جو ہے وہ ای صحت ہے اور ای ہر چیز ہے, تو اس سے یہ تو سہولت ہے کہ وہی کارڈ اگر کہیں پہ اس کی انٹری ہو پنچ ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس بڑی حوالے سے آسانی کیا کیا سہولیات حاصل کی ہیں. فرید, اس کے تو مطلب اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ زیادہ آسان ہے بجائے یہ کہ اس میں کوئی چوری کرے, وہ اس سے زیادہ آسان ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, یہ جو آپ نے کہا کہ یتیم بچے بھی کر سکتے ہیں یا خاندان کے لوگ بھی کر سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ اور لمٹ کا بھی آپ نے کہا کہ لمٹ بھی اس حوالے سے نہیں. فرض کریں 1 سال میں بندے کو جو لمٹ ہے 1 سال کے لیے, لیکن بیماری جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, خاندان مشکل میں ہے, تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے, ایک تو اس پروگرام کو جو ہے اختتام نہ سمجھا جائے, یہ آغاز ہے. اگر ہم نے ڈی آئی خان میں آخری زون کے لیے افتتاح کیا تو یہ اس پروگرام کا آغاز ہے. ابھی ہم نے اس پہ فل سٹاپ نہیں لگایا کہ بس یہ ہو گیا تو بس ختم ہو بس گیا. یہ 10 ہے اور 10 ہے. 10 ہے تو 10 ہے. ہم اسیسمنٹ کریں گے ساتھ ساتھ. پچھلے 5 سال میں اس پروگرام میں اتنی گروتھ جو ہوئی ہے وہ ہمارے پریویس ایکسپیرینس پہ بیسڈ ہے. ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے اگر 10 لاکھ کا پیکج رکھا ہے تو ہمیں معلوم کہ 10 لاکھ کا یہ پیکج اچھا خاصا ہے. ہمارے اس پیکج کے 3 حصے ہیں. اس میں 2 لاکھ ہیں سیکنڈری کیئر جو ثانوی علاج ہوتا ہے, جس میں چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں, اور اس میں ایک بیماری پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ اوسطاً ہم نے جو اندازہ لگا وہ 17-18 ہزار روپے تھے, لیکن ہم نے اس کے لیے لمٹ 40 ہزار کی رکھی ہے. سو اس میں 2 ڈیزیز کے ایپیسوڈ بڑے آرام سے کور ہو سکتے ہیں, اور ایک فیملی میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ 40 ہزار کی لے سکیں گے. تو اس طرح سے ہم نے ایوریج فیملی سائز اس کے لیے 5 رکھا ہے, تو ہم اس کو 2 لاکھ تصور کرتے ہیں. ایک جو ترجیحی علاج ہے جس میں پرائرٹی ڈیزیزز کی ایک لمبی لسٹ ہے, جیسے کہ ہارٹ ڈیزیزز, کینسرز ہو گئے, نیورولوجی کے پرابلمز ہو گئے, بڑے ایکسیڈنٹس ہو گئے, گردے کی پیوند کاری ہو گئی, شوگر کی کمپلیکیشنز ہو گئی, برنز ہو گئے, ٹراما وغیرہ. سو یہ بیماریوں کے لیے ہماری لمٹ جو ہے وہ ایک خاندان کے لیے 4 لاکھ ہے. سب سے جو بڑا خرچہ ہے وہ کارڈک بائی پاس سرجری کا. ہمیں خیبر پختونخوا کے سب سے اچھے اور بڑے اسپتال نے بھی 3.5 لاکھ کا پیکج آفر کیا ہے, جبکہ ہماری لمٹ 4 لاکھ کی ہے. وہ بھی اس میں کور ہوتا ہے. پھر ہمارا ایک 4 لاکھ کا ٹاپ اپ پیکج ہے. اگر جیسے آپ نے عرض کیا کہ ایک خاندان ہے, اس میں کافی سارے پیسے خرچ ہو گئے اور اس کے لیے مزید پیسے نہیں ہیں, تو ہم نے وہ ایک ریزرو فنڈ رکھا ہے جو ہم 4 لاکھ کا ٹاپ اپ دیتے ہیں,
اور اگر 4 لاکھ کا ٹاپ اپ بھی خرچ نہیں ہوتا تو ہم مزید بھی دے سکتے ہیں. میں نے گردے کی پیوندگاری کا ذکر کیا کہ ہم لوگوں کے لیے 14 لاکھ کی پیوندگاری کرتے ہیں. ہماری لمٹ تو 10 لاکھ ہے, تو ایک ریزرو فنڈ ہے. وہاں پہ بھی وہ اسپیشل ارینجمنٹ جس طرح کمیٹی جا کے دیکھتی ہیں اور ساری چیزیں. تو ہم اگر 1 سال اسسمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھے خاصے, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30% سے زیادہ خاندان تھے جن کا پیکج ختم ہو گیا تھا اور مزید ہم نے اس پہ خرچ کیا, تو ہم پیکج کو انہانس کر سکتے ہیں. لیکن صرف 1 یا 2% ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ لمٹ جو ہے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور اس کو مزید پیسے ہمیں آفر کرنے ہوتے ہیں. بالکل ہم اگر پریمیم میں ان پیسوں کو شامل کرتے ہیں تو خرچہ بڑھتا ہے, کیونکہ انشورنس کمپنی اس میں ایڈمن کاسٹ نکالتی ہے. یہاں پہ اگر ہم ریزرو فنڈ رکھتے ہیں تو اس میں ایڈمن کاسٹ نہیں ہوتی, ہمیں خرچہ بچتا ہے. اچھا سر فرید, ایک ہیومن آسپیکٹ ہر پروگرام کا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی فیس تو ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی کئی پروگرام لانچ ہوئے, اگر ہم دیکھیں تو 70s کے آپ وہ جو ڈپو لگتے تھے آٹے اور چینی, اس فلاحی پروگرام سے لے کے پھر جس طرح بہت سے اور بھی پروگرام چلے, کیا آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو پچھلی حکومتوں نے اور اس حکومت نے یہ جو ریفارم ایجنڈا, یہ جو فلاحی ایجنڈا ہے کہ اس سیکٹر کو کور کیا, کس طرح کیا, اچھا ہے برا ہے, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اگر نہ بھی کریں تو فی الحال لوگ جو آپ فیلنگز لے رہے ہیں کس طرح